अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पड़ोस से गोश्त पकने की खुशबू आ रही थी। मेरे बच्चों ने फरमाइश की तो मैं शर्मिंदगी के बावजूद कटोरा लेकर मांगने चली गई। पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला और मुझे धक्का दे दिया कि हम फकीरों को मुंह नहीं लगाते। मैं रोते हुए खाली हाथ वापस आई तो देखा मेरे घर के सेहन में देगें पड़ी हैं जिनसे खाने की महक उठ रही है। जब पकाने वाले को देखा तो होश उड़ गए। वो तो मेरा नाम ईमान है और मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, सभी छोटी उम्रों के थे। मैं अपने शौहर वसीम के साथ अपने छोटे से घर में गुजारा कर रही थी। वसीम एक आम सा इंसान था और मैं भी मेहनत मजदूरी करती थी। हम लोग गरीब थे। शादी के बाद मेरे माँ बाप ने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए क्योंकि मैं अच्छी ज़ात से थी और मेरा शौहर नाई था। नाइयों को हमारे मुआशरे में यानी पंजाबी कल्चर में काफ़ी बुरा समझा जाता है, कमी कमीन समझा जाता है। लोगों की देगें पकाने वाले, लोगों के बाल काटने वाले, हर तरह से यही कहा जाता है। मेरे माँ बाप बलोच थे और वो कहते थे कि नाइयों में बेटी दे दी और उनके बारे में बातें सुनने को मिलती रहीं, जबकि उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। मैं फिर भी अपने शौहर के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। यहाँ ना तो मेरे घर जैसा माहौल था, न ही बड़ा घर था, अच्छा खाना, ना अच्छे कपड़े, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए जी रही थी। मोहब्बत करने वालों को अक्सर कहीं ना कहीं से कुर्बानी देनी पड़ती है। उनके नसीब में कोई ना कोई कुर्बानी ज़रूर आती है। तो मेरे नसीब में भी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हालात इससे भी ज़्यादा बुरे हो सकते थे। मैं रोज़ सुबह बच्चों को उठाकर उनके लिए नाश्ता बनाती और फिर खुद काम पर निकल जाती। काम के बाद घर वापस आकर बच्चों के साथ वक्त गुजारती, शाम को खाना बनाकर सबको खिलाती और बच्चों को कहानियाँ सुनाती। मैं उनके छोटे छोटे चेहरे देखकर थकन भूल जाती थी और दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता था। लेकिन उस सुकून के साथ दिल में एक खौफ भी रहता था कि जिंदगी के हालात कब और कैसे बदल जाएंगे। वसीम हमेशा मेहनत करता और बच्चों के लिए अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करता, लेकिन कभी कभी मैं देखती कि वो भी थकन से हार जाता और खामोश हो जाता। मैंने सोचा अगर मैं मजबूत ना रहूं तो हमारा छोटा सा घर भी कमजोर हो जाएगा। मैंने दिल में ठान लिया कि बच्चों के लिए हर दिन की मेहनत को ताकत बनाकर जीना है। कभी मैं सोचती कि अगर मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए और लोग हमारी ज़ात के बारे में बातें करते हैं तो ये सब मेरे नसीब का हिस्सा है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटूंगी। हर रात सोते वक्त मैं बच्चों को देखकर दुआ करती कि ये सब सलामत रहें और उनकी ज़िंदगी में कभी वो दुख ना आए जो मेरे नसीब में आया। उस छोटे से घर में हर दिन एक नई जद्दोजहद थी। कभी बारिश में पानी छत से टपकता, कभी बिजली का ब्रेक आ जाता, लेकिन मैं और वसीम एक दूसरे के साथ हौसले से खड़े रहते और बच्चों के लिए हर मुश्किल को आसान बनाने की कोशिश करते। कभी कभी मैं उन लम्हात में थोड़ी देर के लिए रोती, लेकिन फिर अपने आप को संभाल कर बच्चों के साथ हंसती, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी उदासी उनके छोटे दिलों को भी दुख देगी। इस तरह दिन गुजरते गए और मेरी जिंदगी के हर लम्हे में मोहब्बत और कुर्बानी का एक अजीब सा मिलाप रह गया। रात होती तो मेरा शौहर मुझे कहता था कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं उसे कहती थी कि हमारे घर की कहानी नहीं है, अमीर अमीर लोग भी परेशान हैं क्योंकि हर तरफ महंगाई ही इतनी हो गई है, आपका कसूर नहीं है। मैं उसको समझाती थी। वो कहता था ये बातें तुम समझती हो, मैं समझता हूं, बच्चे तो नहीं समझते ना। मैं अपने शौहर को क्या बताती कि आज ही एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने मेरा भी दिल तोड़ कर रख दिया था। मेरा सबसे छोटा बेटा जो कि 4 साल का था, मैंने देखा कि बाहर से आ रहा था और उसके हाथ में एक बर्गर का टुकड़ा था। ये वही बर्गर था जो रेहड़ी पर लोग बेचा करते हैं।
میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا تجھے برگر کس نے دیا؟ تو وہ کہنے لگا وہ باہر۔ میں نے کہا کیا مطلب، کہاں سے ملا برگر؟ تو کہنے لگا وہ کوڑے میں پڑا تھا، میں نے اٹھا لیا، دیکھو بالکل صاف ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے وہ برگر چھین کر فوراً نالی کی طرف پھینک دیا اور میں رونے لگی۔ وہ بھی رونے لگا کیونکہ اس کے منہ سے نوالا چھینا گیا تھا۔ میں نے کہا یہ گندا ہے، میں تمہیں اچھے والا برگر لے دوں گی۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کیا میری اولاد اب کوڑے سے اٹھا کر کھائے گی۔ محلے والوں کو بھی پتا تھا کہ میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ کچھ عورتیں مجھے بگوڑی کہتی تھیں، اصل میں وہ مجھ سے جلتی تھی کیونکہ میں خوبصورت تھی اور میرا شوہر بھی خوبصورت تھا۔ عجیب سی جلن ہوتی ہے لوگوں کو، اپنے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن جو اپنے پاس نہیں ہوتا وہ دوسرے کے پاس دیکھ کر جلنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے چھپ کر 1-2 جگہ کام کرنے کی بھی بات کی تھی، پر انہوں نے کہا کہ تمہارے جیسی لڑکی ہمارے گھر میں رہے گی تو ہمارے گھر کی لڑکیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اس لیے میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کی مدد نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے زیادہ پریشان رہتی تھی۔ میرے شوہر کا خاندانی کام تو یہی تھا جو اس کی ذات سے منسوب کیا جاتا تھا، لیکن وہ محنت مزدوری کرتا تھا کیونکہ اس کے لیے بھی جگہ چاہیے ہوتی ہے، کام چاہیے ہوتا ہے۔ کون دیتا ہے کسی کو کام؟ تب اپنا اپنا کام ہی کرتے ہیں۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ کوئی ہمارے گھر کھانا دے کر گیا، لیکن یہ کھانا کسی پلیٹ یا ڈش میں نہیں بلکہ ایک شاپر میں تھا۔ میں حیران ہوئی کہ کھانا بھیجنے کا یہ کون سا طریقہ ہے۔ خیر جب میں نے شاپر کھولا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ اس میں کھانے لائق کھانا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ سب کی پلیٹوں سے کھانا جمع کیا گیا تھا۔ کچھ ہڈیاں جن پر تھوڑا بہت گوشت لگا ہوا تھا جیسے کسی نے کھا کے رکھی ہوں، بالکل ایسا کھانا تھا جیسے ہم اپنے گھر میں ہم نے کتا رکھا ہوا تھا نا، تو اس کو ہم لوگ اس کی پلیٹوں سے کھانا جمع کر کے جو ڈال کے دیتے تھے، بلکہ وہ کھانا بھی اس سے اچھا ہوتا تھا کیونکہ اس کے لیے ہم الگ سے بھی کھانا بنایا کرتے تھے۔ لیکن یہ نہ جانے کون ظالم انسان تھا جس نے مجھے اور میرے بچوں کو کتے سے بھی برا سمجھ لیا کہ وہ اپنی پلیٹوں سے کھانا جمع کر کے ہمارے گھر بھیج دیا۔ میرے بچوں کے کھانے کے لیے میں نے وہ کھانا اٹھا کر سائڈ پر ڈال دیا اور چیل کوے کھانے لگے اور میں رونے لگی۔ میری بیٹی تھوڑی بڑی تھی، اب چیزوں کو سمجھنے لگی تھی کیونکہ میری شادی کو 10 سال تو ہونے والے تھے۔ کہنے لگی امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آیا تھا؟ آپ نے دوسروں کو دے دیا، ہمیں بھوک لگی تھی۔ میں نے کہا تم لوگوں کے کھانے لائق نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کیا ہمیشہ ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے؟ ہمیں کبھی اچھا کھانا کھانے کو نہیں ملے گا؟ میں نے کہا کس نے کہا ہے؟ ہمیشہ تو کچھ بھی نہیں رہتا، یہ تو دنیا کا قانون ہے بیٹا۔ یہ حالات بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے، نہ مشکل حالات ہمیشہ رہتے ہیں، نہ آسانیاں ہمیشہ رہتی ہیں۔ بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کو تسلیاں تو دے رہی تھی لیکن میرے اندر سے ہمت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میرے دل کا زور اب ختم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف زندگی بھی ہمیں سانس نہیں لینے دے رہی تھی۔ ہر طرف سے ایسا لگتا تھا جیسے ساری مصیبتوں نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہو۔ بچوں کی پڑھائی رہتی تھی، وہ اسکول میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ ایڈمیشن کے پیسے نہیں تھے۔ کوئی بیمار ہو جاتا تو دوائی کے بغیر ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا پڑتا تھا اور دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ جاتا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ کپڑے پہنے پھٹے ہوئے، آخری دفعہ پتہ نہیں کپڑے کب خریدے تھے۔ سردی کا موسم آنے والا تھا، عجیب سے معاملات چل رہے تھے۔ اب تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ایک ٹائم کا کھانا ہوتا تھا تو دوسرے ٹائم کا نہیں ہوتا تھا۔ 1 کلو دال کو میں 7 دفعہ پکایا کرتی تھی، آج 7واں دن تھا۔
دال ختم ہو گئی، اب پکانے کے لیے کچھ نہیں رکھا تھا۔ شوہر صبح سے کہیں گیا ہوا تھا، صبح صبح کہہ کر نکلا تھا کہ مجھے بہت کام ہے، میں پریشان نہیں کرنا، کسی کو بھجوا کر میرا پتہ نہیں کروانا، میں دیر سے آؤں گا۔ میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے۔ ساتھ والے گھر میں کافی امیر لوگ رہتے تھے اور بہت ہی کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن ہمارے ساتھ کوئی سلوک نہیں رکھتے تھے، کبھی کچھ بھیجتے بھی نہیں تھے، کچھ نہیں کرتے تھے۔ آج بھی ان کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، بہت ہی پیاری خوشبو تھی۔ بچوں کا بھی جی للچانے لگا۔ انہوں نے شروع کیا کہ ہم نے تو پتہ نہیں آخری دفعہ گوشت کب کھایا تھا۔ امی، ہمارا بھی گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، اگر تھوڑا سا بھی ہو ہم میل بانٹ کر کھا لیں گے۔ ان کی یہ چھوٹی سی خواہش سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے سوچا کہ ہمسائی ہے، میں جا کر تھوڑا سالن مانگ لیتی ہوں، شاید دے ہی دیں۔ وہ مجھے دے دیں اور میں شرم میں نہیں مانگ رہی، لیکن اگر مل جائے تو میرے بچے تو کھا لیں گے۔ تھوڑا آٹا پڑا تھا گھر میں، سوچا تھا روٹی پر چینی ڈال کر دے دوں بچوں کو، لیکن اگر اسی روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے تھوڑا گوشت کا سالن مل جاتا تو بچے خوش ہو جاتے۔ بچے بیچارے بہت کمزور ہو گئے تھے، چہرے کی ہڈیاں نکل آئی تھیں، تبھی تو میرا شوہر اتنا پریشان ہوتا تھا۔ اسے بھی بچوں سے میری طرح بہت محبت تھی۔ ہمارا بچوں کے علاوہ تھا ہی کون؟ اپنوں نے تو ہمیں چھوڑا ہوا تھا۔ میرے شوہر کا تو ویسے بھی کوئی نہیں تھا، میرے والے تھے، لیکن وہ میری شکل دیکھنے کو بھی راضی نہیں تھے۔ میں نے چھوٹا سا کٹورا اٹھایا، بچوں کو کہا کہ میں ابھی آتی ہوں، تم لوگ ادھر ہی بیٹھو، اور میں ساتھ والے گھر چلی گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اسی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی۔ اگر وہ دروازہ کھولتی تو شاید وہ میری بات جلدی مان لیتی۔ اس عورت کو دیکھ کر تو میں گھبرا گئی۔ اس کی شکل ہی بڑی عجیب سی تھی، جیسے ہر ٹائم کوئی غصے میں ہوتا ہے۔ ادھیڑ عمر عورت تھی، بچے اس کے جوان تھے، میرے جتنے ہی تھے۔ کہنے لگی، ہاں کیا کام ہے؟ اور برتن کی طرف دیکھا۔ میں کتنی شرمندہ تھی بتا نہیں سکتی، مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، وہ تھوڑا سالن ملے گا؟ میرے بچے بھوکے ہیں، آپ تھوڑا سالن دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بچے کھانا کھا لیں گے۔ مجھے لگا وہ کہے گی نہیں ہے، یا کہے گی اچھا لا دیتی ہوں، لیکن اس نے تو ایک اور ہی بات کر دی جو میرے لیے سننا بہت مشکل تھا۔ کہنے لگی، اچھا سونگ کر آئی ہے، خوشبو آ گئی ہوگی نا میرے پکائے ہوئے گوشت کی، تو مانگنے آ گئی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کتنی شرمندگی ہوئی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، گھر میں کچھ تھا ہی نہیں میرے، اس لیے میں نے سوچا آپ سے مانگ لوں، ہمسائے ہیں آپ۔ تو کہنے لگی، ہاں بدقسمتی سے ہمسائے ہیں، تو کیا کریں، جیسے تو بڑا کچھ بیچتی رہتی ہے ہمارے گھر، تو نے بھی تو کبھی کچھ نہیں پوچھا، اور تیرے گھر سے آئی ہوئی کوئی چیز ہم کیوں کھائیں گے؟ اس پر تو ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ تیرے جیسی 2 ٹکے کی عورت اور تم جیسے غریب لوگوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، رکھنا بھی نہیں ہے، اور کوئی سالن نہیں ہے میرے پاس، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس عورت نے بہت ہی زیادہ برے طریقے سے مجھے بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بچوں کو کہہ کر آئی تھی کہ کچھ لے کر آتی ہوں تم لوگوں کے لیے، اب کیا منہ لے کر واپس جاتی؟ گھر واپس جانے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں سے کچھ مانگ لوں، لیکن یہاں سبھی لوگ ایسے رہتے تھے کہ ہم سے تو کوئی بات کر کے بھی راضی نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے اکثر کہتا تھا کہ مجھے تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، جب میں مسجد جاتا ہوں تو میری طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم نے محبت کی شادی کر کے کون سا گناہ کر لیا ہے، ایسا کیا کر دیا؟ تھوڑی دیر میں ادھر ادھر پھرتی جا رہی تھی، جہاں سڑک جاتی تھی وہاں مڑ جاتی تھی۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی میرے دماغ کی۔
اتنی ذلت شاید مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ مجھے اپنے گھر کے حالات یاد آنے لگے۔ جب میرا اپنا گھر تھا جہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، ہمارے لیے روز 2-3 طرح کے سالن پکتے تھے۔ میرے 3 بڑے بھائی تھے اور میں ان کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ میرے صدقے واری جاتے تھے، میرا اتنا خیال کرتے تھے کہ مانگ کر کھانا تو دور کی بات، میں تو ہڈی والی بوٹی بھی نہیں کھاتی تھی۔ میں کہتی تھی مجھے تو صرف گوشت کھانا ہے، اور آج مجھ پر کیا حالات آ گئے، صرف اس لیے کہ میں نے اپنی پسند کی شادی کر لی، محبت کر لی۔ محبت کی اتنی بڑی سزا، اور یہ سزا مجھے ملتی تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے بچوں کو بھی مل رہی تھی۔ خیر اور کہاں جاتی، میں کیا ٹھکانہ تھا میرا۔ اب تو شام بھی ہونے والی تھی۔ میں نے سوچا واپس گھر ہی چلتی ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کے کمزور جسم اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ یاد کیے اور دل میں سوچا اگر میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گی تو میرا اپنا دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ شام کی دھیمی روشنی میں نے قدم بڑھائے، دل میں ہمت جمع کی کہ گھر جا کر بچوں کے لیے کچھ تو کر ہی لوں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں چھپی تھکن اور غم کو محسوس کیا اور دل میں ایک بار پھر اپنے بچوں کے لیے صبر اور محبت کا عزم پیدا کیا۔ میں نے سوچا حالات چاہے جیسے بھی ہوں، مجھے اپنے بچوں کے لیے مضبوط رہنا ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن سچ کہوں تو اب میری ہمت بھی جواب دے گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے سامنے میرا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے بچے خوشی سے ناچ رہے تھے اور میرے سامنے میرا شوہر بھی کھڑا تھا۔ سامنے 2 دیگیں پڑی ہوئی تھی۔ ایک دیگ میں سے سالن کی خوشبو آ رہی تھی، دوسری دیگ میں سے چاول کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہو گئی۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، یہاں تک کہ مجھے چکر ہی آ گیا۔ میرے شوہر نے بڑھ کر مجھے تھام لیا، کہنے لگا ارے کیا ہو گیا، ٹھیک تو ہو؟ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کہاں گئی تھی تم؟ تمہارا ہی تو انتظار کر رہے تھے ہم۔ چلو کھانا نکالو، بچے بھی کھائیں گے، بھوک سے بھلک رہے ہیں بیچارے، اور تم بھی کچھ کھا لو۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہ پورے کا پورا خواب ہی ہو سکتا ہے، لیکن خواب نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ سب کہاں سے آیا؟ کہنے لگا بتاؤں گا تمہیں، پہلے تم کھانا تو نکالو۔ میں نے جب دیگ کا ڈھکن ہٹایا تو ایسا نہیں تھا کہ وہ دیگیں بھری ہوئی تھیں، لیکن ان کے اندر اتنا کھانا تھا کہ ہم 2-3 دن تک وہ کھانا کھا سکتے تھے۔ میں نے جلدی جلدی گرم گرم چاول بھی برتن میں نکالے اور سالن بھی اور روٹی بھی ڈال دی۔ بچوں کو بٹھایا چارپائی کے اوپر اور ان کے سامنے کھانا رکھا۔ یقین کریں کہ بچوں نے ایسے کھانا کھایا جیسے بیچارے زندگی میں پہلی دفعہ کھانا کھا رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا ایسے نہیں کھاؤ، تو میرے شوہر نے کہا چھوڑو، ان کو کھانے دو جس طرح کھاتے ہیں۔ ان کو اسی طرح خوشی سے کھانا کھاتے دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ میرے شوہر نے میرے منہ میں ایک نوالا ڈالا اور کہا تم بھی تو کچھ کھا لو۔ میں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور شوہر نے بھی کچھ کھایا، ہم نے محفوظ کر کے رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ ان دیگوں کو دھو دینا، یہ واپس کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے دیگوں کو اچھی طرح مانجھ کر دھویا، نلکے کے اوپر بیٹھ کر ان کو اچھی طرح صاف کیا اور شوہر کے حوالے کی۔ وہ دیگیں وہ واپس کر کے آیا تو ہاتھ میں ایک دودھ کا ڈبہ تھا۔ کہنے لگا اب اچھی سی چائے بھی بنا دو، بچے بھی پئیں گے۔ میں نے اچھی سی چائے بنا دی، بچوں کی چائے ان کے قریب رکھی اور شوہر کا کپ ہاتھ میں لیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اور کہنے لگا پہلے تم بتاؤ، روتی روتی واپس کیوں آئی تھی؟ میں نے کہا کچھ نہیں،
تو اس نے کہا نہیں بتاؤ۔ میں نے بتایا کہ میں کس طرح سالن مانگنے گئی تھی اور اس نے مجھے دھتکار دیا۔ میں پھر سے رونے لگی۔ شوہر نے میری آنکھیں صاف کی اور کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بات کیا ہوئی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اتنے عرصے تک میں اپنے خاندانی کام سے دور بھاگتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا کیونکہ لوگ مجھے باتیں کریں گے اور تمہیں بھی باتیں سنائیں گے کہ نائی سے شادی کی ہے، اب یہ دیگیں پکا سکتا ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جو اس کا کام ہوتا ہے۔ ایک نئی جگہ کھلی ہے جہاں پر آرڈر پر دیگیں بنائی جاتی ہیں، اس میں وہیں پر کام مانگنے چلا گیا تھا کیونکہ تمہیں پتہ ہے کھانا بنانا تو مجھے آتا ہے۔ میں بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا بس پھر کیا۔ جب میں وہاں گیا سامنے ایک شخص کھڑا تھا، وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا اور میں اسے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا ایک دور کا کزن تھا جو کزن سے زیادہ میرا دوست تھا، اور اسے وہ دن یاد تھا جب اس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا اور میں اسے پیسے دیا کرتا تھا۔ یعنی شادی سے پہلے کی بات ہے۔ وہ تو خوشی سے نہال ہو گیا، رونے لگا۔ بیچارہ کہنے لگا کہ تم کام کیوں مانگتے پھر رہے ہو اور تو اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے بتایا کہ کیا کیا گزری ہے مجھ پر۔ تو اس نے کہا کہ اب تیرا یار آ گیا ہے نا، اب تجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ غریب تو وہ بھی تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے بڑی اچھی جگہ شادی کی ہے اور انہی لوگوں کا یہ بزنس ہے، اور ایک جگہ نہیں 2-3 جگہ کھولا ہے۔ لیکن اب تو میں اکیلا بندہ ہوں تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ سکتا ہوں، اس لیے اس جگہ کو چلانے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت تھی۔ اب تو آ گیا ہے، یہ پوری جگہ تیرے حوالے ہے۔ خود کام بھی نہیں کرنا، مزدوروں سے کام کروانا ہے اور کاریگروں سے۔ لیکن کہہ رہا تھا کہ مہینے کے 50,000 روپے دے گا اور یہ روزانہ کا کھانا مفت۔ اور آج یہ کھانا بچا ہوا تھا کیونکہ پہلا دن تھا تو میں اپنے ساتھ لے آیا۔ مجھے پتا تھا نا بچے بھوکے ہیں۔ میں نے کہا اتنا بڑا کرم ہو گیا ہم پہ، اتنی اچھی تنخواہ اور کھانا بالکل مفت۔ ہمیں تو گھر میں کچھ پکانا ہی نہیں پڑے گا، ہمارے تو بہت پیسے بچ جائیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اور کیا، بس اللہ ہی نے کرم کیا ہے اور سارا کچھ میرے حوالے کر دیا ہے۔ میرے شوہر نے سمجھایا کہ یہ جو ذات پات ہے نا، یہ ہم نے اپنی پہچان کے لیے بنائی تھی، اس لیے نہیں کہ کسی کو افضل بنا دیا جائے اور کسی کو کم میں کمین سمجھ لیا جائے۔ اس لیے اب ہم اس بات کے پیچھے بالکل بھی نہیں پڑیں گے، بس اپنے بچوں کے لیے رزق کمائیں گے اور وہ بھی رزق حلال۔ اور کیا چاہیے؟ میں نے بھی کہا کہ ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، باقی باتیں کرنے والے تو صرف باتیں کرتے ہیں نا، کوئی کسی کے گھر کھانا تو نہیں دے کر جاتا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یہی تو شان ہے میرے رب کی کہ کہاں 4 بوٹیوں کے لیے ترس رہے تھے اور اب گھر میں اتنا سارا لذیذ کھانا موجود تھا۔ بچوں کے جب پیٹ بھر گئے تو بچے سکون سے سو گئے تھے۔ پڑھائی بھی تو ان کی شروع نہیں ہو رہی تھی کیونکہ پیسے نہیں تھے ہمارے پاس کہ ایڈمیشن کروا دیتے۔ لیکن اب شوہر نے کہا تھا کہ پہلا کام یہی کرنا ہے، بچے اسکول جائیں گے تاکہ کل کو یہ پڑھ لکھ کر ہم سے زیادہ اچھے کام کر سکیں اور ان کی زندگی سنور جائے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اب میرے شوہر کا کام چل پڑا تھا، پورا دیگوں کا سینٹر تھا اور وہ وہاں انچارج بنا دیا گیا تھا۔ وہ صبح سویرے پہنچتا، شام تک وہاں رہتا، وہاں لوگوں سے کام کرواتا، تھوڑا بہت کام خود بھی کرتا، چیزوں کو چیک کرتا، کیا صحیح بنا کیا نہیں، کس کو کہاں آرڈر بھیجنا ہے، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور ہر چیز کی ذاتی نگرانی کرتا تھا۔ اس کے بعد روزانہ کا صاف ستھرا گرما گرم کھانا بھی وہ ہمارے گھر بھجوا دیتا۔ مجھے گھر پہ کچھ بھی پکانا نہیں پڑتا تھا، دوپہر اور رات کا کھانا ویسے ہی آ جاتا تھا
اور صبح کے لیے بھی ہمارے پاس سب سامان ہوتا تھا۔ میں نے بچوں کو اسکول میں داخل کرایا تو وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکے اور مستقبل میں کچھ بن سکے۔ ایک سیکنڈ ہینڈ فریج بھی خرید لیا، کیونکہ کھانا اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اسے جمع کرنا پڑتا تھا۔ لیکن میں زیادہ کھانا گھر میں نہیں رکھتی تھی، آس پاس کے لوگوں کے گھروں میں بھجوا دیتی تھی۔ کچھ لوگ تو ابھی بھی ہمارے گھر سے آئی ہوئی چیز واپس بھیج دیتے تھے، لیکن کچھ ہمارے جیسے غریب تھے جو کھانا قبول کر لیتے تھے اور اسے اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب پورے محلے میں باتیں ہونے لگیں کہ ایمان اور وسیم کی زندگی کس طرح بدل گئی ہے۔ ایمان کے شوہر نے کھانے پینے کا کام شروع کیا ہے اور اب وہ سب کے گھروں میں مرغ مسلم بریانی کے ساتھ مختلف ڈشیں بھجوایا کرتے تھے۔ اس کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے لوگ اس کے سینٹر سے کھانا لینا پسند کرنے لگے تھے، اور وہ خواتین جو پہلے میری طرف دیکھ کر منہ پیچھے کر لیا کرتی تھی اب مجھے سلام کرنے لگی اور باتیں کرنے لگی، لیکن میں نے کبھی کسی بات کا برا نہیں منایا۔ بس دل میں تھوڑی سی حسد یا جلنے کی کیفیت آتی تو میں چپ رہ جاتی، کبھی کسی کو پلٹ کر غلط جواب نہیں دیا تھا، اور اسی صبر کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ میرا احترام کرنے لگے تھے، اور یہی سب کچھ میرے بچوں کے لیے بھی سکون کا باعث بنتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر بچے خوش رہیں گے تو میری محنت کا اصل مقصد پورا ہوا ہے۔ کھانا اتنی وافر مقدار میں ہوتا کہ بچے بھی بھرپور کھا لیتے، اور اگر بچ جاتا تو چند دنوں کے لیے محفوظ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ جب اتنا کھانا ہمارے پاس ہے تو اسے صرف گھر میں کیوں رکھیں؟ لوگ بھی تو ہیں جو بھوکے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے جیسے غریب ہیں جو واقعی اس کھانے کے محتاج ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنا بھی بچا وہ ضرورت مندوں کو دے دیا جائے گا۔ ہم نے کبھی کسی سے انکار نہیں کیا، اور یہی رویہ ہمیں لوگوں کے دلوں میں جگہ دینے لگا۔ مالک کو جب پتہ چلا کہ ہم اس طرح کھانا لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں تو اس نے خوش ہو کر کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے شاید اسی کام کی وجہ سے برکت آ رہی ہے، اور اسی لیے ہمارے سینٹر کے آرڈر پر آرڈر ملنے لگے تھے۔ اس نے میرے شوہر کے پیسے بھی بڑھا دیے، کیونکہ 6-7 مہینے گزر چکے تھے اور وہ محنت کے بدلے اعتراف اور انعام دینا چاہتا تھا۔ اب محلے میں میری عزت بڑھنے لگی تھی۔ ایک دفعہ تو ایک عورت نے کہا کہ بیٹی کی شادی ہے تو آپ ہی کے سینٹر سے دیگیں بنوانی ہے، لیکن ان کو کہیں تھوڑے پیسے کم کر دیں، آخر کو ہم محلے دار ہیں۔ میں نے کہا ہو جائیں گے پیسے کم، پریشان نہ ہوں۔ اب مجھے لگنے لگا کہ غربت کی لکیر اوپر ہونے کی وجہ سے لوگ ہمیں غریب ہی سمجھتے تھے، لیکن جب تھوڑا سا مقام اور کام میں بہتری آ گئی تو سب کچھ بدل گیا۔ لوگ اب ہمیں عزت دینے لگے، اور ہمارے شوہر کو بھی اب کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ نائی ہے تو دیگیں پکا رہا ہے، بلکہ اب وہ اقبال پکوان سینٹر والے کے مالک اور معتبر انچارج کے طور پر جانے جانے لگے تھے۔ سب کہتے وہ اقبال پکوان سینٹر والے ہیں نا، ان کے بچے ہیں اور یہ ان کی بیوی ہے۔ یہ واقعی دنیا وہی دیکھتی ہے جو سب اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی غربت کی لکیر اوپر ہے تو لوگ آپ کو ہمیشہ غریب ہی سمجھتے ہیں، اور اگر امیر ہو جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اب ہم گھر میں بھی راحت محسوس کرتے تھے، اور بچوں کو بھی ایک نئی زندگی ملی تھی۔ وہ خوش رہنے لگے تھے، اور میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہر دن سکون محسوس کرتی تھی۔ اب محلے کے لوگ بھی احترام سے ملتے اور بات کرتے تھے، اور جو پہلے ہمارا مذاق اڑاتے تھے یا نظر انداز کرتے تھے اب وہ بھی ہم سے بات کرنے لگے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ محبت اور صبر کے ساتھ ہر مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور انسان کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہماری زندگی میں غربت اور مشکلات ضرور تھیں، لیکن محنت اور نیت صاف ہونے کی وجہ سے ہم نے نہ صرف عزت پائی بلکہ دوسروں کی مدد بھی کی۔
اور اسی میں حقیقی خوشی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی محنت اور ایمانداری کو قریب سے دیکھا اور بچوں کے لیے بھی فخر محسوس کیا کہ وہ ایک نیک مقصد کے لیے محنت کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل میں ایک خوشی اور سکون پیدا ہوا، اور میں نے سوچا کہ زندگی کی اصل کامیابی صرف دولت یا نام میں نہیں، بلکہ محنت، محبت اور صبر میں ہے۔ یہ سب کچھ محسوس کرتے ہوئے میں نے دل میں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے شکریہ ادا کیا اور یہ عہد کیا کہ میں ہمیشہ اسی محبت اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاروں گی، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ضرورت مندوں کی مدد کروں گی تاکہ وہ بھی خوش رہ سکیں۔ اس طرح ہمارا چھوٹا سا گھر اب محلے میں عزت اور محبت کا مرکز بن گیا، اور ہم نے سب کچھ پایا جو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب میرے شوہر کی شکل بھی بدلنے لگی تھی، صحت بھی اچھی ہو گئی تھی۔ اس کا دل خوش ہو گیا تھا نا، وہ خوش تھا کہ اس کے بیوی بچوں کے حالات بدل گئے ہیں۔ گھر میں جو چیزیں نہیں تھیں وہ بھی خرید لی۔ بچے روز اسکول جاتے تھے، خیر سے واپس آتے تھے، لنچ باکس لے کر جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے اور ابھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر کسی کو منہ بھر کر بد دعا دو تو وہ تو قبول نہیں ہوتی، لیکن بد دعا وہی قبول ہوتی ہے جو دل سے نکلی ہوتی ہے، لیکن زبان سے نہیں نکلی ہوتی۔ اور جب انسان دیکھتا ہے کہ جس کو اس نے بد دعا دی تھی اس کا کیا حال ہو گیا ہے، تو وہ خود بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کسی کو کبھی منہ سے بد دعا نہیں دی تھی، اس لیے مجھے پتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پر دلوں سے نکلی بات تو اللہ تک پہنچ جاتی ہے نا۔ کہتے ہیں نا دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ساتھ والے ہمسایوں کے گھر سے صبح سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور آواز اتنی تیز تھی کہ بار بار میرا خیال اور دھیان وہاں کی طرف جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ان کے گھر میں بچے ہیں، کیونکہ وہ عورت جس نے مجھے سالن دینے سے انکار کیا تھا اس کے بچے جوان تھے۔ اس کی ایک بہو بھی تھی جس کے 2 بچے تھے، اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو اکثر آیا جایا کرتی تھی، اور 2 کوارے بیٹے بھی تھے۔ شاید بھرا پورا خاندان تھا، لیکن یہ بچہ پتہ نہیں کیوں رو رہا تھا، یا تو بیمار تھا یا پھر کوئی اور مسئلہ تھا۔ پتہ نہیں، مجھے یہ سب کچھ سن کر اور دیکھ کر دل میں بہت تشویش ہوئی۔ میں نے سوچا اگر بچے کو بھوکا یا بیمار رہنا پڑا تو یہ میری روح کو بھی تکلیف دے گا، اس لیے میں نے ہمت کر کے ان کے دروازے کی طرف چلنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی بہو دروازہ کھول کر سامنے آ گئی۔ وہی بچہ اس کی گود میں تھا جو زور زور سے رو رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور نرمی سے کہا کہ جی کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا میں پوچھنے آئی تھی کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، صبح سے روتا جا رہا ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے یا کچھ ہوا ہے؟ اس کی بہو نے آنکھوں میں نمی لیے مجھے دیکھا اور رونے لگی۔ کہنے لگی 2 دن کا بھوکا بچہ روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب بھوکا بچہ؟ اس نے بتایا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر پر ہم سب لوگ 2 دن سے کچھ نہیں کھا سکے، بچے بھی بھوکے ہیں، اور یہ بچہ، اس کو کیسے سمجھائیں؟ میں نے دل میں سوچا یہ بہت برا حال ہے، چھوٹے بچے کے لیے بھوک اور کمی بہت نقصان دہ ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ ادھر ہی رکیے، میں آتی ہوں۔ یہ سن کر وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں نے جلدی جلدی واپس اپنے گھر کی طرف دوڑ لگائی اور سینٹر سے نوکر کو بھیجا کہ وہ گرما گرم کھانا تیار کرے۔ کھیر، سالن، بریانی اور دیگر تمام کھانے کے برتن تیار کیے گئے۔ میں نے خود بھی دیکھ کر یقینی بنایا کہ کھانا صاف ستھرا ہے اور بچے کے لیے بھی محفوظ رہے۔ کھانے کو لے کر میں دوبارہ اس عورت کے گھر گئی۔ میں نے کہا یہ کھانا آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں۔
بالکل صاف ستھرا اور تازہ ہے، اگر آپ لوگ قبول کریں اور کھا لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، ہمارے گھر میں تو سبھی لوگ بھوکے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کھا لیں۔ میں نے کھانے کے برتن اس کی بہو کے حوالے کر دیے، بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے دیکھا کہ پردے کے پیچھے وہ عورت بھی صحن میں بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ندامت اور شرمندگی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھی تھی، جیسے میرا سامنا نہ کرنا چاہتی ہو۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں کی، بس کھانے کے برتن اس کی بہو کے حوالے کر کے واپس اپنے گھر کی طرف چل دی۔ میرے دل کو بڑا سکون ملا اور خوشی محسوس ہوئی کہ میں نے بچوں کے لیے اور ضرورت مند بچوں کے لیے کچھ کر کے سکون حاصل کیا۔ میں نے دیکھا کہ بچہ جیسے ہی کھانے کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور رونے کی آواز کم ہوتی گئی۔ بچے نے ہاتھ بڑھا کر سالن اٹھایا اور روٹی کے ساتھ کھانے لگا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ چھوٹی سی خوشی بھی بچوں کے لیے بڑی دنیا ہے۔ بچے کے لیے ایک نوالا بھی کسی خزانے سے کم نہیں ہوتا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ محنت اور محبت کے ساتھ کیے گئے کام کا اثر فوری محسوس ہوتا ہے۔ بچہ جب کھا رہا تھا تو اس کے چہرے پر خوشی تھی، اور وہ چھوٹا سا معصوم سا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے ساتھ گھر کے دوسرے بچے بھی خوش ہو گئے تھے۔ میں نے دل میں سوچا، اگر ہم سب اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے محبت اور مدد کریں تو یہ زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں ایک سبق سیکھا کہ غربت اور کمی کے باوجود بھی انسان کے دل میں محبت اور دوسروں کے لیے ہمدردی ہو تو حالات کا بوجھ بھی ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، وہ بھی خوش تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے بچہ کھانا کھانے کا لطف اٹھا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل میں خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ہم نے مل کر یہ سوچا، اگر اتنی وافر مقدار میں کھانا ہے تو ضرورت مندوں کے لیے بھی بھیجا جائے تاکہ سب لوگ خوش رہیں۔ میں نے اس عورت کی ندامت اور شرمندگی کو بھی محسوس کیا کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک غریب خاتون نے اپنے بچوں کے لیے اور ضرورت مند بچوں کے لیے اتنی محبت کے ساتھ کھانا بھیجا ہے، اور اس کے دل میں شاید یہ خیال آیا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں کبھی کسی سے حسد یا بغض نہیں رکھوں گی، بلکہ ہمیشہ مدد کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ میرے بچوں کو بھی محبت اور خیر کی تعلیم ملے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ میری زندگی میں ایک بڑی خوشی اور سکون لے آیا۔ میں نے واپس اپنے گھر کا راستہ اختیار کیا اور دل میں خوشی اور سکون کے ساتھ سوچا کہ یہ سب کچھ محنت اور دل سے کیے گئے کام کا نتیجہ ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور دوسروں کے لیے کھانا تیار کرنا انسان کو اندر سے مضبوط اور خوش کر دیتا ہے۔ اور میں نے دل میں عہد کیا کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اور ضرورت مند لوگوں کے لیے کچھ اچھا کروں گی تاکہ سب کے دلوں میں سکون اور خوشی رہے۔ اور یہ لمحہ میری زندگی میں ہمیشہ یادگار رہ گیا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ محبت اور ہمدردی سے کیے گئے کام کا اثر فوری اور لازوال ہوتا ہے۔ شام ہوئی تو وہی عورت اپنے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کر برتن جو اس نے اچھی طرح دھوئے تھے واپس کرنے کے لیے آئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ویسے ہی واپس کر دیتی۔ کہنے لگی نہیں۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ 2 کپ چائے بنا دو اور ساتھ بسکٹ بھی لے آنا۔ وہ پاس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ کافی ساری نئی چیزیں پڑی تھیں، نئے پردے لگے تھے، نئی چارپائیاں تھیں، سب کچھ صاف ستھرا تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا کہاں ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ کہنے لگی ہاں، وہ اپنے پیٹ بھر کر کھانا کھا گیا تو سکون سے سو گیا۔ میں نے کہا جب بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں نا تو سکون سے سو جاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ میں اپنی ساس کی طرف سے معافی مانگنے آئی ہوں۔
وہ آپ کے سامنے بھی نہیں آنا چاہ رہی، بہت شرمندہ ہیں۔ میں نے کہا معافی کس بات کی؟ تو کہنے لگی مجھے یاد ہے اس دن آپ آئی تھیں اور انہوں نے آپ کو بہت باتیں سنائی تھی۔ اس دن ہمارے گھر دعوت تھی اور کھانا پک رہا تھا، اور بعد میں بہت سا بچا ہوا کھانا کوڑے میں چلا گیا تھا۔ اگر ہم وہ کھانا آپ کو دے دیتے تو شاید آپ کے بچے کھا لیتے، اسی کی شاید ہمیں سزا ملی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیسی سزا؟ اتنے میں میری بیٹی چائے بھی لے آئی تھی، دیگر لوازمات بھی۔ میں نے کہا چائے پی کر جانا ہے آپ نے؟ چائے پی لی۔ کہنے لگی دراصل میرا شوہر کرپشن کا کام کرتا تھا۔ کرپشن کیا کرتا تھا؟ کسی محکمے میں، اس لیے ہمارے گھر دولت کی ریل پیل تھی۔ ہم لوگ اچھا کھاتے، اچھا پہنتے تھے اور اسراف بھی کرتے تھے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہمارے پاس تھیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے خرید لیتے تھے یا پھر ضرورت کے علاوہ خرید لیتے تھے۔ گھر میں اگر ایک چیز اچھی بنی ہوتی تو دوسرا بندہ کہتا یہ تو گوشت بنا ہے، میں نے تو چکن کھانا ہے، تو کوئی کہتا میں تو مچھلی کھاؤں گا، اور بس کھانے پینے میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن میرے شوہر کی کرپشن پکڑی گئی، انہوں نے ہمارے سارے اکاؤنٹ بند کر دیے اور سارے اثاثے بھی چھین لیے۔ 6 مہینے ہم لوگوں نے جو گھر پہ تھا وہ بیچ بیچ کر گزارا کیا، اور پھر یہ دن آ گیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ شوہر ڈپریشن میں چلا گیا تو ایک کمرے میں ہی پڑا رہتا تھا۔ ابھی کہتا ہے کہ پھر سے کوئی نوکری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ ڈھونڈتا ہوں، لیکن کھانے کو کچھ نہیں تھا ہمارے پاس۔ آپ نے ہماری بڑی مدد کی، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ یہ پوری کہانی سناتے ہوئے رونے لگی تھی اور کہہ رہی تھی اب ہم لوگ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہم لوگ شکر ادا کریں گے، دی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بانٹ کر استعمال کریں گے، ہم نے یہ سیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، برا وقت سب پر آتا ہے، ہمارے حالات بھی تو برے تھے، پھر کرم ہوا۔ جب تک آپ کے شوہر کی نوکری نہیں لگتی میں آپ کے گھر کھانا بھجواتی رہوں گی۔ ہمارے پاس بہت کھانا ہوتا ہے، کھانے والے کم ہوتے ہیں، کھانا زیادہ ہوتا ہے اور صاف ستھرا کھانا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے آپ بہت اچھی خاتون ہیں۔ میری تو اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی کیونکہ وہ میری ہی عمر کی تھی، اور میں نے تقریباً 15-20 دن ان کے گھر کھانا بھجوایا۔ جب ایک دن انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کی نوکری لگ گئی ہے، اب آپ کھانا نہ بھجوایا کریں، بلکہ ہم سے کوئی زیادہ ضرورت مند ہے تو ان کو دے دیا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بس اس کے بعد زندگی میں جیسے سکون آ گیا۔ بہت برا وقت گزرا تھا لیکن اب خوش تھے۔ ایک دن مجھے میری ماں کی کال آئی، کہنے لگی کہ تمہارا باپ ابھی بھی غصے میں ہے، تم سے اس لیے ملنے نہیں آ سکتا، لیکن پوچھنا تھا کہ تم ٹھیک ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جس آدمی کا میں نے ہاتھ تھاما تھا اس نے مجھے ملکہ بنا کر رکھا ہوا ہے، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے اچھی خوراک کا انتظام کرتا ہے، ہم اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری ماں کو بھی تسلی ہو گئی تھی۔ الحمدللہ، میں نے سوچا کہ زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن ہر مشکل کے بعد راحت اور سکون بھی آتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کی کمی تھی، کبھی حالات اتنے خراب تھے کہ رات کو کچھ نہ ہونے کا خوف رہتا تھا، لیکن صبر اور محنت سے ہم نے حالات بدل دیے، اور اب دیکھیں ہماری زندگی کتنی سکون بھری ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی محنت کو قریب سے دیکھا، وہ ہر کام ایمانداری اور لگن سے کرتا ہے۔ اس نے کبھی لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ سب کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے اب محلے میں لوگ بھی عزت دینے لگے ہیں۔ جو پہلے ہمیں کمتر سمجھتے تھے وہ بھی اب ہم سے بات کرنے لگے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ غربت یا حالات کی کمی انسان کو کبھی مایوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہر مشکل وقت ایک سبق دیتا ہے، ہمیں محنت سکھاتا ہے، صبر اور ایمان کی طاقت دکھاتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی سبق دیا کہ جب تک تم محنت کر رہے ہو اور دل صاف ہے تو کبھی پریشانی یا کمی کا بوجھ تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ ہر اچھی نیت اور ہر اچھے عمل کا اثر دیر یا سویر ضرور آتا ہے، اور یہ اثر صرف ہمارے لیے نہیں
بلکہ دوسروں کے لیے بھی سکون اور خوشی پیدا کرتا ہے۔ میں نے اس عورت کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی دیکھی، لیکن ساتھ ہی سکون بھی محسوس کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ دوسروں کی مدد کرنے سے دل کو راحت ملتی ہے اور برکت بھی آتی ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے سکون لے آیا، اور میں نے محسوس کیا کہ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو زندگی میں سکون اور خوشی کے لمحے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ محنت کے ساتھ نیت بھی صاف ہو، دوسروں کی مدد کی جائے تو حالات کی مشکلات بھی آسان لگتی ہیں اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ سبق میں نے دل سے سیکھا کہ کبھی بھی مشکلات کو بدلہ یا بغض کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہر مشکل کو ایک موقع سمجھ کر صبر اور محنت کے ساتھ اسے حل کرنا چاہیے۔ یہی اصل کامیابی ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو میں نے اپنی زندگی میں حاصل کیا کہ خوشی صرف دولت یا آسائش میں نہیں بلکہ محبت، ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ اس طرح ہماری زندگی نے سکون اور خوشی کے لمحات واپس پا لیے، اور ہم سب نے یہ عزم کیا کہ ہمیشہ نیکی اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور دوسروں کے لیے بھی سکون اور خوشی کے لمحات پیدا کریں گے، تاکہ ہر دن ایک نعمت اور ایک موقع بن سکے۔ باقی اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ ہر انسان اپنے رزق حلال کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اور ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھوکا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ سب کے بچوں کو اچھی خوراک کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ماں باپ کو اتنی ہمت دے کہ ان کو اچھے طریقے سے پال سکیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔